बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा सबसे करीबी तल्लुक़ वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, पड़ोसियों, असातिज़ा और दोस्तों से होता है। ये सब लोग हमारे अच्छे रवैये के हक़दार हैं। सब इंसानों से अच्छा सलूक और हमदर्दी के रवैये की बेहद अहमियत है। अल्लाह ताला की तरफ से सबके हुकूक बराबर हैं, जिन्हें हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ कहा जाता है। इन हकूक़ की अदायगी हम सब पर फ़र्ज़ है। एक दूसरे हकूक़ बजा तौर पर अदा करने से ही अच्छा माशरा बनता है। इंसानों पर अल्लाह ताला ने 2 तरह की ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, जिनका अदा करना बेहद ज़रूरी है। अव्वल, इबादत इलाही, बंदगी और शुक्रगुज़ारी। दोम, इंसानों की खिदमत और हमदर्दी। पहले फ़राइज़ को हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हकूक़ और दूसरे को हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ कहते हैं। हुकूकुल इबाद में करीबी तल्लुक़ यानी वालिदैन, औलाद, असातिज़ा और पड़ोसी वगैरह भी शामिल हैं, क्योंकि आम तौर पर पहला तल्लुक़ इन्हीं ही से वाबस्ता होता है। इसलिए इनके हकूक़ का बयान इस बाब में शामिल किया गया है। इंसानों के करीबी तल्लुक़ात में सबसे अहम और करीबी तल्लुक़ वालिदैन और औलाद का है। वालिदैन अपनी तमाम तवानाइयाँ और सलाहियत औलाद की परवरिश, तरक्की, खुशहाली और अच्छी तरबियत के लिए सर्फ करते हैं। औलाद के आराम के लिए दिन रात मशक्क़त करना और इनकी देखभाल और तरक्की के लिए कोई कसर उठा न रखें। औलाद के आराम के लिए दिन रात मशक्क़त करते हैं और इनकी देखभाल के लिए हर वक्त उनका ख्याल होता है, इसलिए वो इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि इनसे भी वैसा ही सलूक किया जाए जैसा कि उन्होंने अपनी औलाद को पालने में इस वक्त किया जब वो छोटे थे। वालिदैन के हकूक़ पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह हिदायत दी हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के लिए ihसान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। वबिलवालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ ihसान करो। यहाँ ihसान का मतलब है कि हम हकूक़ से बढ़कर उनका ख्याल करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के अदब व एहतराम और उनके साथ अच्छे बर्ताव की बहुत ताकीद फरमाई है और सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक़ माँ को करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की हकूक़ की अदायगी की ताकीद फरमाई। एक मरतबा किसी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमारे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी माँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 मरतबा दोहराए तो फिर फरमाया, इसके बाद हमारा बाप हमारे हुस्न सलूक का हकदार है। वालिदैन के हकूक़ में से कुछ ये हैं। वालिदैन के साथ अदब व एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। इनके आरामो आसाइश और खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। इनसे हमेशा नरम लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए।
اگر والدین مسلمان نہ ہو تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ رکھی جائے۔ مسلمان والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کی جائے۔ والدین کی طرف سے کی گئی جائز وصیت کو پورا کیا جائے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اولاد کے حقوق ماں باپ کے فرائض ہیں، ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ اس سے قبل بعض لوگ بیٹیوں کو غربت کے ڈر سے مار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی اولاد کو تندرستی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی پرورش کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کی صحیح تعلیم کا بندوبست کریں، ان کی جائز ضروریات اور حاجتوں کو اپنے وسائل کے مطابق پورا کریں۔ ساری اولاد کے ساتھ برابر کا سلوک کریں۔ بیٹے بیٹی اور چھوٹے بڑے کی تمیز نہ رکھیں، ان سے ہمیشہ شفقت اور محبت کا سلوک کریں، ان کو برائی سے بچائیں اور نیک سیرت بنائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی خود بھی نیک عمل کرو، اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تلقین کرتے رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے، ان میں سب سے زیادہ تحفہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی و پرہیزگاری کا عملی نمونہ بنیں تاکہ بچے بھی ان کے نقش و قدم پر چلیں۔ والدین کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ اپنائیں۔ بے جا روک ٹوک بچوں کی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور اطاعت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اس سے قبل بیٹیوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور انہیں والدین کے ساتھ ترکہ میں سے بھی کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان غلط رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا۔ علم حاصل کرنا مقدس فریضہ ہے۔ استاد نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، ان کے حقوق کو سنوارتا ہے، ان کے اخلاق کو بناتا ہے، زندگی کے آداب سکھاتا ہے، انہیں معاشرے کا اچھا شہری بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا مقام و مرتبہ معاشرے کے دوسرے افراد سے بلند تر ہے۔ اسلام نے انہیں روحانی والدین کا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن سے تم علم سیکھتے ہو تو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم بھی بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم بجا لانے کو اپنی خوش قسمتی خیال کرتے اور اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے۔ استاد طالب علموں کی ذہنی تربیت کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے محسن ہیں۔
استاد کا درجہ والدین سے کسی طرح کم نہیں۔ جس طرح والدین اولاد کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، اسی طرح استاد دین کی روحانی اور ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ استاد کا یہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور شاگرد ان کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھیں، ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے، ان کی باتوں کو غور اور توجہ سے سنا جائے، معاشرے میں ان کو باوقار مقام دیا جائے۔ اسی طرح اساتذہ کو بھی چاہیے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں۔ انسان کی خوشی کا دار و مدار اس کے قریبی لوگوں کے رویے پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے آرام اور دکھ سکھ کا خیال رکھیں گے تو ان کی زندگی پرسکون ہوگی اور اچھا معاشرہ بنے گا۔ ہر مہذب معاشرہ قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں اور ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہو، سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ترکے کا وارث بھی نہ بنا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص مومن نہیں جو سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ وہ ہمسایوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے۔ ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ درد اور مصیبت میں سب سے زیادہ کام آتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔